रामसर से, छोटन से, बाड़मेर से, फलां से, तो आपको मालूम है कि आप कैसे जा रहे हैं, आपकी अजमत कहां से कहां तक पहुंच गई। आपने नियत की कि हजरत में जाऊंगा, सैयद साहब के मदरसे में और आलिमों की तकरीर सुनूंगा और अपनी दीन की मालूमात को बढ़ाऊंगा, दीन सीखूंगा। ये दीन सीखने की क्लास है। तो आप पांव पे नहीं चलते हैं, बल्कि फरिश्तों के पर पे आप चलते हैं। आप बकरियां चारो, ऊंट चारो, गाय चारो, बकरी चारो, खेती करो, काश्तकारी करो। आप किसान हैं, मजदूर हैं, मगर दीन के जज्बे पे आप चले कि आज मैं जा करके आलिमों की तकरीर सुनूंगा, सादात किराम की ज़ियारत से मुशर्रफ बनूंगा, दीन से अपने ईमान को नई रूह बख्शूंगा, दीन की मालूमात से अपनी जिंदगी में इनकलाब की एक नई रमक पैदा करूंगा। इस नियत से आप छोटन से चलो चाहे कलकत्ते से चलो, आपका जहां कदम पड़ेगा रब के फरिश्ते उसके आगे पर बिछाते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, मेरे रसूल रहमत ने सदियों पहले वजाहत कर दी कि आदमी जैसी नियत करेगा रब उसको वैसा ही फल अता फरमाएगा। बुखारी की पहली हदीस है। आप चले जोधपुर से या आपके बाड़मेर से, मुफ्ती साहब मैं अजमेर जा रहा हूं। क्यों बेटा, कहां जा रहे हो? कि हज़रत मैंने सुना है कि वहां पर बच्चों का एक दालूम है, यतीम खाना, लावारिस बच्चों की वहां परवरिश होती है, साहिब ईमान तबके की। मेरा बच्चा जवान है, मुझे बर नहीं मिला, मैं अपने बच्चे की वहां शादी करूंगा। तो आपका अमल नेक है। आप अजमेर ख्वाजा की चौखट चूमने नहीं जा रहे, अपने बच्चे की शादी करने जा रहे। तो नीयत जैसी होगी वैसा फल मिलेगा, वो शादी हो जाएगी, मगर ख्वाजा वाला सवाब नहीं मिलेगा। और फकीर गुल था आपके इलाके का, पता नहीं गोहर था, किसी को याद हो नहीं हो, वो मेरे पास बहुत आते थे। 10-15 सैयद साहब उंगलियां रखते थे, नीले पीले कपड़े पहनते थे और 50 किस्म की तस्बीहों का रंग होता था। किसी आपके खाउड़ के फकीर थे। कहां बाबा जा रहे हो? कि ख्वाजा को सलाम करने जा रहा हूं हजरत। तो आप अगर यहां से निकले कि मैं ख्वाजा की चौखट को सलाम करूंगा, बच्चे की शादी की नियत नहीं है, गरीब नवाज की चौखट को सलाम करूंगा, उनकी दरबार में हाजिरी पेश करूंगा, उनकी दरबार में नजराने मोहब्बत पेश करूंगा, फातिहा का तोहफा पेश करूंगा, तो रब की कसम गागरिया से चलिएगा, अजमेर तक जाइएगा तो फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करते चले। ये बंदा शादी करने नहीं जा रहा है, ख्वाजा की चौखट को सलाम करने जा रहा है। तो जैसी नियत करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये मेरे नबी का फतवा है। एक साहबी ने मकान बनाया, मदीने पाक में 1 मंजिला छोटे कच्चे मकान थे, तंबू की वो मिजाज था, बकरी की अपनी क्या कहते हैं वो होती है ना ऊन, बकरी की ऊन को क्या कहते हैं, जट के वहां पर तंबू बनते थे उस जमाने में, अब भी बनते हैं देहात में, उनमें लोग रहते थे। मकान कम था, मकान बने 1 मंजिला 2 मंजिला। एक नबी के साहबी ने 2 मंजिला मकान बना दिया। कहा सरकार गुलाम ने मकान तामीर किया, आप चल के दुआ फरमा दो। मेरे हबीब तशरीफ लेकर गए, दूसरी मंजिल पे गए तो खिड़की खोली, पूछा माँ हाजा ये क्या है? कि सरकार मैंने ये खिड़की इधर रखी ताकि इधर की हवा मुझे मिलती रहे। महबूब ने कहा तूने भूल किया, अख्तार था। वो थड़काप गया, सरकार क्या हुआ? कहा बेटा तू नियत ये करता कि इस खिड़की से मुझे अजान की आवाज आती रहे तो क़यामत तक हवा के झोंके भी खाते रहता और सवाब का खजाना भी लूटता रहता। इन्नमा लिइब्राहिम मा नवा, इंसान जैसी नियत करता। अरे मौलाना ऊपर आ जा, वो बड़ा हो बेटा साफे वाला मुजाहिद, इधर आ जा बेटा, इधर आओ, पीछे तो लोग बेटा पीछे आ जाओ, तो बेटा हाँ इधर आ, पीछे जगह पड़ गई और आ गया, हाँ थोड़े और पीछे। आप जैसी नियत करेंगे रब वैसा आपको फल अता फरमाएगा। कोई नियत, आप छोटन से चले कि मैं तकरीर सुनूंगा, उलमा का बयान सुनूंगा, किस लिए? शादी करने नहीं, न सैयद साहब की शादी न आपके बच्चों की शादी। आप सैयद का दीदार करने आ रहे हैं, वो दीन की गुफ्तगू सुनने आ रहे हैं, वो दीन की मालूमात हासिल करने आ रहे हैं, तो आप दीन सीखने के लिए चले। और मेरे नबी की हदीस है, जब बंदा दीन सीखने के लिए चलता है तो रब के फरिश्ते अपने पैरों को उसके पाँव के नीचे भी। दीन सीखने के कई रास्ते। अभी मेरे अजीज ने पहले कोई बयान कर रहा था, मौली मंठार या मठार, कौन से बोला
مولانا پٹھان کہ سرکار مجلس میں تشریف لائے تو مسجد میں دو جماعتیں تھی، ایک ادھر ایک ادھر۔ ادھر اللہ رسول کا ذکر ہو رہا تھا، وہ بھی اچھا، سبحان اللہ تسبیح پڑھو، تسبیح فاطمہ پڑھو، اللہ اکبر الحمدللہ، یہ تسبیح اچھی ذکر کرو، لا الہ الا، جسے پیر پادار علیہ رحمہ کے غلام ذکر کرتے ہیں وہ اچھا، دوسرے حضرات ذکر کرتے ہیں وہ بھی عبادت پڑھی۔ ادھر کچھ لوگ حدیث قرآن پڑھ رہے تھے، میرے حبیب قریب آئے تو فرمایا انتم علی خیر وانتم علی خیر، تمہارا بھی کام بہت پیارا ہے، تمہارا کام بھی بہت پیارا ہے، ولیکن انی بعثت معلما، مجھے رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، اس لیے میں تو پڑھنے والی جماعت میں ہی بیٹھوں گا۔ ان کی آنکھیں چھلک گئی کہ ہم سمجھ رہے کہ تسبیح پڑھ کے رب کو اور اس کے محبوب کو راضی کریں گے، ہماری تسبیح تو بہت پیچھے ہے اور مولانا کی کتاب تو بہت آگے ہے۔ سادی شیرازی علیہ رحمہ ایک اللہ کا ولی تھا، کعبۃ اللہ میں گیا تو لوگوں نے کہا او چہرہ تو دیکھو نور برس رہا ہے، اللہ کا ولی ہے، ولی ولی رامی شناست۔ ولی کی نشانی یہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر رب کا خوف آپ کے دل میں امٹ پڑے، یا اس کے نبی جوش زن ہو جائے، یا خدا یاد آ جائے، تو اللہ والوں نے کہا کہ وہ رب کا ولی ہے۔ ولی کے سینگ نہیں ہوتے، کالے پیلے کپڑے پہنے والا ولی نہیں ہوتا ہے، اس کی نظر میں اتنی برقی صفت ہوتی ہے، جب کسی پہ پڑ جاتی ہے تو اس کی دل کی دنیا دہل جاتی ہے، دل میں جوش پیدا ہو تو سمجھ لو یہی رب کا ولی ہے، جس کو دیکھ کر کے خدا اور خدا کی قدرت یاد آ جائے۔ ان کو لوگوں نے دیکھا یہ تو رب کا زندہ ولی ہے، آپ آئے، حضرت آئے، وہ آئے، حضرت میرے غریب خانے پہ چلو، آپ نے ایک بھائی کی دعوت قبول کی، گئے تو اس زمانے کا دستور اپنے جیسے پہلے تیل مٹی ڈال کر کے غسل کرواتے تھے پیروں کو فقیروں کو، اب صابن یوز ہوتا ہے، تو اس زمانے میں جو خوشبودار مٹی تھی وہ رکھی، تو سادی نے پوچھا یہ چیز کا سرکاری خوشبو معطرس، یہ پاکیزہ مٹی ہے خوشبو والی ہے، ہم نے بہت پوچھ کر نہیں، مدینے کے اندر کوئی سادی خوشبو استعمال کرے گا، ابے یار یہاں کی مٹی سے بڑھ کر کوئی خوشبودار مٹی ہوئی نہیں سکتی ہے۔ جمال ہم نشی در من اثر کر من ہما خاکم کے بودم، اللہ کے ولی نے کہا کہ میں تمہاری مٹی کو استعمال نہیں کروں گا، میں تو مدینے کی مٹی کو ہی استعمال کروں گا کہ جس میں ذرے ذرے میں خوشبو کی بجلیاں بھری ہوئی ہے۔ پھر مٹی کی آواز کو کہا، اس مٹی نے سادی کو زبان قال سے نہیں زبان حال سے کہا، سادی نے اس کو ڈالا بدن پہ تو ادھر خوشبو تو بڑھاپے میں دیوانہ ہو گیا، میرے اللہ یہ مدینے کی خوشبو، مٹی میں اتنی خوشبو، تو اس نے تڑپ کے اللہ کے ولی تھے، ولیوں کا اللہ نے علم لدنی عطا، ابھی کہا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو مٹی نے کہا سرکار میں تو اسی جیسی مٹی تھی جیسے گاگریا کی مٹی ہے، ان اللہ والوں کے قدم پڑ گئے تو مجھے مجھ کو امبر کا رش کی اڑیاں بنا دیا، رش ظاہر بنا دیا ہے۔ پیارے اللہ والوں کے جہاں قدم پڑ جاتے ہیں وہاں زمین کے ذرے بھی مسکرا ہوتے ہیں۔ خاصان خدا نہ باشن ولی گرزا خدا جدا نہ باشن، اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا بھی نہیں۔ کوئی ولی کو خدا نہیں کہتا۔ ہم خانقاہوں پہ جاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، ان کی بزرگوں کی مٹی کو سلام کرتے ہیں، فاتحہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، 3-4 کل پڑھ کے بخشتے ہیں، 3 کل آپ پڑھو گے تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا، یہی تو ہم کرتے ہیں۔ مگر نہیں، ایک مولوی صاحب نے کہا کیا رکھا ہے؟ کبھی اجمیر جا رہے ہو، کبھی گلیر جا رہے ہو، کبھی ناگور جا رہے ہو، کبھی بریلی جا رہے ہو، کبھی سیلاؤ جا رہے ہو، تو اس نے کہا بیٹا ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی سو رہے، ہم ان کی تربت تو جا کے سلام کریں گے۔ کیا رکھا؟ بدعت کرتے ہو، شرک کرتے ہو، ہم مسجد میں جاؤ گے، ان خانقاہوں میں مٹی کے ڈھیروں میں کیا رکھا ہے؟ مولوی صاحب بڑے پٹھان تھے اور جلالی تھے، وہ ادب سے بیٹھے تھے، تو مرید آپ کی طرح کوئی مخلص تھا، وہ اٹھا اور اس نے اپنی پیر کو یوں ہوا کرنا شروع کی۔ اب اس زمانے میں پنکھے تو تھے نہیں، کپڑا دے کر کے لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہاں بھی مولوی آ کر پاس بیٹھا، کیونکہ اللہ والوں کا اخلاق یہ نہیں کہ ان کو بھگاؤ، بھگانا جانوروں کا کام ہے اور بلانا نبیوں کا کام ہے۔ اسلام کی تھیوری سمجھے، اسلام نفرت کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام خلیفہ صاحب محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ والوں نے کہا دل بدسا آور کہ حج اکبر از ہزارہ کعبہ، یک دل بہترس، کسی دکھی والے دل کا خوش کر، کسی مصیبت والے کی مدد کر، کسی بیوہ کو سہارا دے، کسی کے آنسو کو صاف کر، کسی مصیبت کے مارے کو کلیجے سے لگا۔ اگر تو نے کسی غریب کو سہارا دیا
تو دنیا 1000 کعبے کی تعمیر کرتے رہے، تیرے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ کعبہ مٹی سے بنتا ہے اور دل عشق مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ تو جا رہا ہے دل بتسا عبر کہ حج اکبر آپ کعبے کا طواف کریں گے تو چھوٹے مکار حاجی کہلائیں گے، اور کسی غریب کا دل خوش کرو گے تو 1000 کعبوں سے یہ بہتر ہے۔ یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے۔ ان اللہ والوں کا لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، گنڈا گردی کرنا یہ درویشوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ درویش تو دل کو جیتنے کا مزاج دیتے ہیں، جو چلا جاتا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھ کے ہی باہر نکلتا ہے، بغیر کلمہ پڑھے باہر نہیں نکلتا۔ میرے نبی کے شروع کا دور تھا، مکے میں طوفان بچا ہے، ظلم کی آندھیاں چلتی ہے، بربریت کا طوفان اٹھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا عجیب ماحول ہے، سب نبی کے دشمن ہیں۔ یہ قافلہ ادھر سے آ رہا تھا۔ اس زمانے میں غیر مسلمانوں کے اندر بھی جیسے اپنے راجپوتوں میں پردہ ہے، ان کا بھی پردہ تھا۔ ایک عربی ایرانی شاعر تھا، خوبصورت عربی شاعر تھا، اس نے اشعار پڑھے جنگ کے شعر اپنے باپ دادے کی تعریف میں۔ تو عربی کی رئیس قبیلہ تھا، اس کی بچی نے نقاب ہٹا کے شاعر کو دیکھا، اس نے شاعر کو دیکھا، اس کا کلام اچھا تھا، زبان میٹھی تھی۔ ایران کے شہزادے کی نظر بچی پہ پڑی، دونوں کی نگاہیں ٹکرائی، پردہ ہو گیا، مکے کے قریب آئی۔ ایرانی شادہ مال سے واقع بہربر تھا، اس نے کہا یہ بچی کس کی؟ کہ فلاں رئیس کی بچی۔ انہوں نے کہا ان کو پیغام دو کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں بھی رئیس ہوں، آپ بھی رئیس ہیں۔ لوگ گئے کہ ہمارا رئیس آپ کی بچی سے نکاح کا خواہش مند ہے۔ عربی نے کہا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، عرب کی بیٹی ایران جائے گی تو ناک کٹ جائے گی، ہماری بچی ہمارے قبیلے میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ مگر وہ بڑا رئیس، اناج سب ایران سے آتا تھا، اس نے کہا دیکھ لو، اگر نکاح کراؤ تو میں آپ کا بھائی ہوں، نہیں تو پھر میں آپ کو ایران میں گھسنے نہیں دوں گا۔ مجبور ہو گئے، لوگوں کو بلایا، آپ کیا کہتے ہو مفتی صاحب، آپ کیا کہتے ہو سید صاحب، مشورے کیے۔ تو ایک عربی نے کہا بیٹا ایسا کام کرو کہ دشمنی بھی نہ رہے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سانپ بھی مر جائے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہا اسے کو پیارے ہم آپ کی دعوت قبول کرتے، ہم اپنی بچی دلہن بنا کے آپ کو سپرد کریں گے، مگر ہمارے یہاں ایک نیا نبی پیدا ہوا ہے جن کا نام ہے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہمارے خداؤں کی توہین کی، ہمارے معبودوں کی تذلیل کی، مکے میں آگ برس رہی ہے، نفرت کے شعلے اٹھ رہے ہیں، ہم لوگ سب پریشان ہیں۔ اگر آپ محمد کا سر قلم کر کے لائیں تو یہ ہماری بچی کا مہر ادا ہو جائے۔ غور کر، دشمنی دیکھو، ہماری بچی کا مہر محمد عربی کا گردن ہے، وہ سر کاٹ کے لائی، ہم نکاح کروا دیں۔ لوگوں نے یہ رکھا، انہوں نے کہا کہ مر جائے گا تو کھیل ختم، اور بچے کا تو پھر دیکھیں گے۔ رسول کے چاہنے والے بھی تھے، سرکار عمر جیسے غازی بھی تھے۔ اب اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ محمد ملیں گے کہا یوں تو نہیں کام کامیاب ہوگا۔ ابو بکر مکے کا رئیس ان کے ساتھ ہے، دنیا جس کو سلام کرتی ہے۔ عمر جیسا بہادر گھوم جائے تو آسمان ہل جائے، ایسا بہادر بھی ان کا غلام ہے۔ محمد عربی آدھی رات کو مکے میں آتے، حرم میں، چادر ان کے سر پہ ہوتی ہے، چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح ہوتا ہے، رفتار بھیڑ سے بہتر ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نور کی بارش ہو رہی ہے، نور کی بارش ہے۔ ہذا ذات ہوا محمد، وہی محمد عربی، چہرے پہ نورانی چہرہ، کالی چادر، نظر خمیدہ، چہرہ تاباں، پیشانی کشادہ، نور کی بارش اور چاند بے مثال۔ تو نظر جھکا کے چلیں گے۔ رات کو دنیا دن کو ادھر ادھر دیکھتی ہے اور میرا نبی رات کو بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ مسلمان ڈھول بجانے سے خدا نہیں ملے گا، آنسو بہنے سے خدا ملے گا۔ اسلام تمہارا یہ تھا، تم کدھر جا رہے؟ اس کی بیٹی خود کی بیٹی نہیں ہے کیا جو دوسروں کی بچی کو جھانکتے ہو؟ اسلام جھانکنے کا مزاج نہیں لے کر آیا ہے، اسلام سر کو جھکانے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ مسلمان کتوں کی طرح گھورے، اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمان فرشتے کی طرح سر جھکا کے چلے، اس کو مسلمان کہتے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے۔ رات کو میرا محبوب چلتے، وہ بھی سر جھکا کے
چادر ڈال کے یہ پردہ. عیسائی نے ایرانی نے کہا کہاں ملیں گے؟ وہاں بیٹھ جا. وہ کھیجڑی جیسے اپنے راجستھان میں مکے میں ببل تھے، اس ببل کے نیچے چھپ کے بیٹھ جا. آدھی رات ہوگی نورانی. ان بیٹوں نے پوری پٹی پڑھائی کہ دیکھ لینا پیارے، اگر نبی کا چہرہ دیکھا تو نبی کا کلمہ پڑھ جائے. سب پہ پانی پھر جائے گا جیسے مودی کی طرح، واقعی اس کوشش پہ پانی پھر جائے گا. تیرا بھی حال یہ ہوگا. مودی تو جیت گئے.